इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया। इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करने से पूरे मुल्क में इश्तियाल बढ़ेगा। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार इसमें रहा, वो इस हद तक था कि हमने जाके बबांगे दोहल दरखास्त दी। वो कवानीन जिनको पामाल किया गया उनको हाईलाइट किया गया। वफाक सूबे पर हमलावर हुआ, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है। मैं मुतालबा करता हूँ जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अपना इदारे की आप इन्वेस्टिगेशन करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज भी सारा दिन IG सिंध के मुबैना अगवा की बाज़गश्त सुनाई देती रही। ऊपर से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज ने पूरा माहौल बना दिया। कल यानी आने वाली कल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है और आज ही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि IG सिंध के अगवा में वफाकी इदारे मुलव्वस हैं। अपने खिलाफ खुद ही FIR काटी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि वो तहकीकात करें इस पूरे वाक़े की, और तहकीकात जारी हैं। लेकिन आज सिंध की वजीरों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी नोटिफाई कर दी गई, वो भी तहकीकात करेंगी और सेनेट में बाकायदा एक करारदाद लाई गई कि जॉइंट इंक्वायरी तश्कील दी जाए, कोर्ट इंक्वायरी तश्कील दी जाए। क्या ये सारी इंक्वायरियां एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी? किसी पहले वाली इंक्वायरी पे एतमाद नहीं है कि दूसरी इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा रही है। और फिर क्या पाकिस्तान में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने भी आएगी? माजी कुछ ज़्यादा हमारा इनकरेजिंग नहीं है। हम इन हवालों से आज बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं खारजा अमूर की, PTI की फाउंडर रुकन है, रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आएँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाजरीन हमें ज्वाइन किया है नामवर तजिया निगार एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने वक्त दिया। मैडम ये बताइए कि पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी है और कल पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है। सूबे के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर के बारे में कहा जा रहा है कि उसको अगवा किया गया। ये रूल ऑफ लॉ का मामला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सब्जेक्ट है। क्या हो रहा है फिर हमारे मुल्क में? हम कैसा मैसेज दे रहे हैं बाहर? पहले तो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि FATF का कल इजलास बिल्कुल है और उनका 2-3 दिन रहना है। लेकिन इस इजलास में ये फैसला नहीं होना कि हमें ग्रे लिस्ट से निकालना है कि नहीं। इस इजलास में अगर हमने वो कंप्लीट ना की हो जो उन्होंने कहा है तो वो 27 लाइन में से तो फिर वो हमें रेकमेंड करेंगे कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दें। अगर हमने कंप्लीट कर ली हो तो वो फिर जो मार्च में होगा फाइनल सेशन, उसके अंदर डिसीजन मार्च में होता है हमेशा। वो फिर मार्च में ये डिसीजन होगा कि हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे या हम निकाले जाएंगे। राइट, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि कल फाइनल फैसला नहीं। आपने वाजे कर दिया कि कल जो फैसला आएगा हम अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहे। नहीं, अभी इस पे डिसाइड ही नहीं होना। ये एक प्रोसेस है। उन्होंने हमें कहा कि ये वाले आप क्लॉजेस, ये कानून चेंज करें। अब वो सारा कुछ उनके पास गया है, वो असेस होगा, डिस्कस होगा, रेकमेंड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट फाइनल सेशन जो मार्च में होगा। हाँ, वो फाइनल जूरी जो है वो डिसाइड करेगी कि आर वी गोइंग टू रिमेन इन द ग्रे लिस्ट or we going to come out of the grey list। लेकिन ये कल ऐलान हो जाएगा कि अगर इन्होंने रिकमेंड करना है हमें मार्च में निकालने के लिए, ये भी नहीं होगा। ये ऐलान होगा कि हमने वो जो कंडीशंस हैं वो पूरी की या नहीं की। अगर नहीं की तो वो ब्लैक लिस्ट में जाने का भी इंडिकेशन कर सकते हैं। ये ऐलान होगा। खुदा न खास्ता वो नहीं होगा, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमने सारे कानून चेंज कर दिए। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन उनकी लॉबी, आपको पता है इंडिया लगा हुआ है, सारे लॉबीज लगी हुई हैं पीछे। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे थे कि अगवा की, तो ये तो एक एलिगेशन है, ये एक मुबैना इल्जाम है। मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल जैसे आप कोई भी इल्जाम किसी पे लगा सकते हैं। आपने खुद कहा कि 3 कमेटियां, लेकिन इंक्वायरी से पहले ही वो खत्म हो गया केस।
آج آپ نے دیکھا جو سی سی ٹی وی کوریج آئی ہے ٹی وی کی سوری ہوٹل کی, اس ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو آپ نے دیکھی بار بار لگ رہی ہے, اس کے اندر پولیس والے ہیں اور وہ لے کے آ رہے ہیں کیپٹن صفدر کو. نہ دروازہ توڑا گیا, نہ کوئی ہلڑ بازی ہے, نہ ہی وہاں رینجرز ہیں, پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد مریم نے ٹویٹ کی, اس نے کہا کہ یہ سادہ کپڑے والے ساتھ ہیں. تو یہ ہیں وہ جو رینجرز والے سادہ کپڑے والے ساتھ. وہ آپ کلوز ان دیکھیں, کلوز ان تصویریں بھی آ گئی ہیں, وہ مریم کا اپنا گارڈ ہے جو سادہ کپڑوں والے میں جو فون کر رہا ہے, آتے جاتے فون کر رہا ہے. یہ پہلا آپ کا پتہ لگ گیا کہ جھوٹوں کے سردار جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ لگ گیا ہے کہ مریم کا سارا ڈرامہ بھانڈا پھوٹ. چلیں ادھر رکیے گا جی. یہ پھر آپ کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا. بلاول بھٹو نے جب پریس کانفرنس کی, بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے رات کو 2 بجے آئے تھے تو ایکسپوز ہو گئے, بھانڈا پھوٹ گیا. کیا کہانی پھر آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شوکت بھائی, چیئرمین بلاول نے اس دن پریس کانفرنس کی اور ہمیشہ ہم نے اداروں کا احترام کیا ہے, اور انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی سے کہا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے اس میں وہ ادارے جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, آپ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں. اور اس کے بعد آرمی چیف نے کال کی اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ انکوائری کریں گے اور انکوائری رپورٹ جو ہے جلد از جلد پیش کریں گے. اب اس میں دیکھیں کچھ تو ہے. دیکھیں جب ایڈیشنل آئی جی کو 2 بجے لے جایا گیا, انہوں نے بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, کدھر لے جایا گیا بھئی؟ جو ہمیں انفارمیشن ہے ڈی جی رینجرز کے آفس میں یا جدھر بھی لے کے گئے, انہوں نے بات نہیں مانی. پھر اس کے بعد آئی جی صاحب کو 4 بجے وہ کیا گیا. اس کے بعد ادھر بھی بہت سی بحث کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور 7 بجے غالباً جو ہے اندلیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی فوٹیج آئی ہے اور اس میں واٹ ایور, اس میں جو ہے وہ ایک سادہ کپڑوں میں 1-2 لوگ تھے, ایک فون پہ بات کر رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید مریم کے میں بھی ہو, میں نہیں جانتا, انہوں نے زیادہ اس کی تحقیق کی ہوگی. گارڈ تھا اور ایک اور بھی سادہ کپڑوں میں جو ایک مووی بنا رہا تھا اور ایک فون پہ بات کر رہا تھا. 2 بندے تھے جو میں نے دیکھے, میں نے کوئی زیادہ کلوز اپ نہیں دیکھا ہے. اس میں دیکھیں ایک صوبائی حکومت نے کمیٹی تشکیل دی ہے, وہ انکوائری کرے گی. اور ایک آرمی چیف صاحب نے میں انکوائری پہ آتا ہوں, ادھر رکیے گا, میں آتا ہوں انکوائری پہ. ایک بات آپ نے ایک بات کی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی کہ پرانی انکوائریوں کی طرح یہ جو ہے کمیٹی جو ہے نا کمیٹی والا ہی ہوتا ہے پاکستان میں, کہ بس یہ وہ آپ کو اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو جو سی ایم نے بنائی ہے اس کو بھی ہم فالو کریں گے, اور جو آرمی چیف صاحب جو رپورٹ ہے اس کو بھی ہم فالو کریں گے. اسی رپورٹ آئے اور ہم دیکھیں. وہ تو کور کمانڈر کراچی کر رہے ہیں نا اس کی انکوائری, جو آرمی چیف کا حکم تھا. مالک صاحب, آج پاکستان بار کونسل نے بھی اپنا ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ آئی جی کے اغوا جیسے مبینہ اغوا جیسے واقعات پاکستان میں رول آف لا کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اور آئین کی حکمرانی کو بھی ڈیفائی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے آج کہ اس سے ملک میں انتشار پھیلے گا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کو لے کر جایا گیا, وہاں پر انہوں نے بات نہیں مانی. تو معاملہ پھر پاکستان کے رول آف لا پہ, پاکستان میں آئین کی حکمرانی پہ اگر یہ حرف آتا ہے تو پھر تو مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انتشار پھیلے گا. تو راجہ صاحب بات یہ ہے, ساری دنیا بول رہی ہے, تمام پولیٹیشنز بول رہے ہیں, ایک پرچہ کٹوا دیں آئی جی صاحب یا اے آئی جی پرچہ کٹوا دیں. گورنمنٹ بھی ان کی ہے, پولیس ہے, وہ مدعی بھی ہیں, ان کی بیان ہے. سب سے زیادہ خاموشی اور اصرار آئی جی صاحب کی ہے. کیوں پرچہ نہیں کرتا؟ نامعلوم افراد سے کٹوا دیں, اتنا کیا ایشو ہے؟ میں اور دیکھیے یہ جو دونوں کمیٹیز فضول ہیں. ایک کمیٹی ہے بنی ان کی جنہوں نے الزام لگایا, ان کا سانس بڑا کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے, تو انہی کے وزیر ہیں سارے, ہمیں پتا ہے وہ کیا کہیں گے. دوسری کمیٹی آپ نے کہا کہ جی آرمی چیف نے حکم دیا کہ آپ ہمیں پریٹی مچ ایک آئیڈیا ہے کیا ہوگا. اگر کمیٹی بننی چاہیے تو دونوں کے مشورے سے اگر ایک جوڈیشل کمیٹی بن جاتی, انویسٹیگیٹ کر لیتی, تاکہ ایک نیوٹرل پارٹی جو سی ہے, تھرڈ نیوٹرل پارٹی. یہی تو راجہ ظفر الحق نے یہی تو سینٹ میں آج قرارداد پیش کی کہ ایک جوائنٹ کورٹ انکوائری. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ واحد مقدمہ پاکستان کا جس میں ہر کوئی بول رہا سوائے مدعی کے. اگر آئی جی صاحب اتنے پرنسپلڈ آدمی ہیں تو مجھے یہ بتائیں انہوں نے 4 بجے پھر مانا کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا مجھے لے جایا گیا پھر میرے سے کروائے گئے. اگر وہ اتنے پرنسپلڈ ہیں کہ بعد میں چھٹی پہ چلے گئے ہیں
تو دھمکی دے دی ہم سارا جو پولیس سطح پر چھٹی پہ جا رہا تھا، تو مانے کیوں؟ اے آئی جی مانا کیوں؟ آئی جی مانا کیوں؟ اور اگر وہ نہیں مانے یا ان سے زبردستی بندوق کے سر پہ کروایا گیا ہے تو پھر باقاعدہ پرچہ کرائیں بھائی. لیٹ ہم نامینیٹ پیپل. وہ جانتے ہیں، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے میڈیا کو کہ جی سیکٹر کمانڈر کے گھر گئے تھے. بھائی اگر آپ ہمیں بتا رہے ہیں سیکٹر کمانڈر کے گھر تھے تو کروا دیں سیکٹر کمانڈر کے اوپر. اگر اتنی پرنسپل پوزیشن لی بھی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایجنسی انوالوڈ ہے، رینجرز انوالوڈ ہیں، whoever، تو پھر بھائی کھل کے بات کریں. یہ عجیب ایک مذاق بن گیا، کوئی آدھی بات کرتا اور سارا موگ پاگل ہوا با اس پہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اے آئی جی بھی خاموش ہے، جو آئی جی ہے وہ بھی خاموش ہے. واٹ از دس؟ دس از ابسرڈ. یا بولیں یا چپ رہیں. یہ ایمبیگوٹی سے تماشا نہ بنائیں، تماشا نہ بنائیں. ادھر رکیے گا، تماشا نہ بنائیں. ناظرین میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی ایشو کو اور آگے بڑھائیں گے کہ اب نظر کیا آ رہا ہے، ہوگا کیا. اب بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. کنڈی صاحب بڑے پرٹیننٹ سوالات اٹھائے محمد مالک صاحب نے. حکومت کہتی ہے کہ آئی جی پیپلز پارٹی والوں نے لگایا اور پیپلز پارٹی کی کرپشن یہ پروٹیکٹ کرتا رہا. پھر آج بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پی 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 اداروں کو لڑانے اور نیچا دکھانے کی سازش کر رہی ہے. شبلی فراز کو میں کیا جاؤں، بڑے شریف اور بڑے اچھے بڑے آنریبل شخص کے بیٹے ہیں. وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کے لڑایا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ تو ان کا ایک ایسی بات ہی کریں گے نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آئین اور قانون کے تحت دیکھیں نا، اگر پولیس کے نام پہ آپ کہیں گے کہ جی ڈی جی رینجرز کے پاس گئے تھے، سیکٹر کمانڈر کے پاس گئے تھے، تو یہی بات وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایف آئی آر کی جہاں تک بات ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد سب کچھ ہو جائے گا. ایف آئی آر بھی ہم ایسے نہیں کرتے کہ وزیراعظم کے خلاف، کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو، پتہ بتائیں کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس نے ایف آئی آر کاٹی اور پھر واپس کریں. ایف آئی آر جب کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی جس کے اوپر ہوگی. جہاں تک اداروں کی لڑائی کی، اداروں کی لڑائی ہم نے کبھی نہیں کی اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے لڑیں. ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، جمہوری پروسیس میں ہم رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر کے انڈر ہی تھیں نا، یہ ادارے بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہیں. آئی جی بھی وفاق کا نمائندہ ہے نا، اور چیف سیکرٹری بھی وفاق کا نمائندہ. کیا وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ یار یہ واقعہ جو ہوا اس میں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا؟ انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں، سوال ہی نہیں کیا. یا چلو وزیر اعظم یہ بار بار آپ کہتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے پوچھا نہیں. کیا پوچھتے وزیر اعظم؟ ہم غلط تھے نا. سپوز ہم نے پیپلز پارٹی کا کس سے پوچھتے وہ وزیر اعظم؟ کیا آئی جی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں چیف سیکرٹری سے؟ نارملی تو مرکز کے نمائندے ہی ہوتے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں تھرو پروسیس. اب وہ چیف منسٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیف منسٹر کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے. ان کی اپنی ایک عادت ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرتے. ہمیں بھی زیادہ شوق نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن نہ کرے. چلو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے، نہ وہ وزیرات سلیکٹڈ ہیں، تو مطلب ہے جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے فون بھی کر لیا اور انہوں نے انکوائری جو ہے وہ اپنی کر بھی رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو پھر وزیر اعظم کا بھی پوسٹ کا بھی کوئی ہوتی ہے بات کہ وہ کر لیں. نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیز چل رہی ہے. انکوائری رپورٹ آئے گی، جس کے خلاف ایف آئی آر ہونی ہے بالکل ہوگی، ایف آئی آر بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یعنی سندھ گورنمنٹ کی وزارتی کمیٹی جب رپورٹ دے گی تو پھر ایف آئی آر ہوگی. سندھ گورنمنٹ کی وزارتی کمیٹی پلس جو رپورٹ آئے گی آرمی چیف کی طرف سے، اس کو دونوں کو دیکھ کے اور ایف آئی آر ہوگی. جو بھی ہوگا اس. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی نے کیوں نہیں کیا. اگر آئی جی دیکھیے تو دیکھیں پولیس نے بڑا سٹینڈ لیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے. انہوں نے ریزائن کیا. یہ نہیں ہوا کہ چھٹی کی درخواست، مطلب چھٹی کی درخواست دی، اور تقریباً 80 کے لگ بھگ لوگوں نے مطلب اس میں آفس جا رہے تھے، انہوں نے اپنے شروع سے کیا. یہ نہیں ہوا کہ لاہور میں سی سی پی او جا کے آئی جی کو گالے نکال اس کو چینج کرا دے. یہ وہاں پہ وہ بدماشی نہیں ہے. یا کتنے آئی جی پنجاب میں چینج ہوئے ہیں، کتنے کے پی میں چینج ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک دورانی صاحب کے پی کے میں آئے تھے اور پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ جیسے پنجاب میں گئے ایک ہفتے میں ان کو اڑا کے رکھ دے. کدھر ہے وہ دورانی آج؟ کے پی کی پولیس تو ٹھیک کر گئے، تو پنجاب کی پولیس کیوں نہیں ٹھیک کی؟ ان کو ایک ہفتے میں انہوں نے کہا جاؤ اپنے کھڑے. آج وہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج کہا کہ آئی جی کو اغوا جو کیا گیا وہ وفاق صوبے پر حملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ وفاق کے انڈر ہیں دونوں ادارے، سیکٹر کمانڈر والا ادارہ بھی اور رینجرز بھی. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو تحقیقات کا حکم دیا ہے وہ کس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ
बेचारे पीडीएम का दूसरा जलसा नहीं हुआ और डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गए। अभी ये जो खकान अब्बासी साहब हैं जी, ये अब बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात करना शुरू हो गए हैं मरियम से और नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ साहब का आपको पहला वो याद है, उन्होंने कहा जी हमारा मुकाबला इमरान खान से ही नहीं है, हमारा मुकाबला उनको लाने वालों से है, तो हमने तो इनसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा, मरियम आई, मरियम ने भी कहा कि जी मैं हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, और पूरा जलसा तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, पूरी तकरीर इमरान खान पे। अच्छा, अब कल जो इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी को अपना इन्होंने खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा जी कि देखें हम तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मुज़ाकरात अब किससे करने हैं पता नहीं, किससे करने पता नहीं। मैं तो सवाल ये पूछ मैं आप उसी पे आई हूँ। अब ये जो किस्सा हुआ है ये कैप्टन सफदर का, इस पे भी आप हर किस्म का बयान देखें। बिलावल ने फट फोन किया चीफ को कि जी हम चाहते हैं आप करें, क्योंकि ऑब्वियसली चीफ ने को फोन नहीं किया, गलत बयानी से काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा मैं चीफ फोन चीफ साहब ने उनको किया था, बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुतालबा किया कि जी हमें तो आप इंक्वायरी करके दें। अब अगर उन्होंने उनको फोन किया है, चीफ साहब कहे नहीं जी मैं तो नहीं करूंगा इंक्वायरी, आप किसी हमने फोन नहीं किया, सॉरी आपकी मैं सॉरी वो कह रहे हैं कि चीफ साहब ने डिमांड की है चीफ साहब को, तो चीफ साहब फोन करके कहे जी मैं नहीं करूंगा, फिर उन्होंने कहा था देखा हमारी दफा ये हुआ। अब वो जब चीफ साहब ने कह दिया कि इंक्वायरी करनी है, अब वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, वो इमरान खान जिससे हमारा मुकाबला ही नहीं था, अब हम चाहते हैं कि वो भी इंक्वायरी करें। अच्छा, 2 इंक्वायरियां पहले हो गई, तीसरी ये हो गई, इंक्वायरी खेलें, ये साथ कह रहे हैं कि उसको पब्लिक भी करें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडल टाउन से लेके कोई इंक्वायरी आज तक पब्लिक हो किसके खिलाफ रही? जो कोर कमांडर कराची तहकीकात कर रहे हैं वो किसके खिलाफ तहकीकात? मैं आपके साथ हूं इस पे। मैं पूछ रही हूं कि आईजी साहब जो है वो वरिड नहीं है, वो ना अपने मतलब पुलिस ऑफिसर होके आप मेरे साथ, आप कह रही हैं मैं आपके साथ हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूं कि जब आईजी खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी नहीं कराना चाहता, उसने एफआईआर ही नहीं की है, तो फिर इंक्वायरियां खेलने का तरीका क्या है? फिर सीओएस को, जनरल कमर जावेद बाजवा को तहकीकात करने का हुक्म नहीं देना चाहिए था कोर कमांडर कराची? नहीं, तो वो आपने जब बिलावल ने उनसे डिमांड की तो उन्होंने उसको कहा कि ठीक है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि किसके खिलाफ तहकीकात कोर कमांडर कराची कर रहे हैं? नहीं, देखिए खिलाफ नहीं कर रहे। अच्छा, एक इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में एक तो झूठ साबित हो गया, मैंने आपको बताया। इन्होंने कहा जी दरवाजा तोड़ा था, वो सीसीटीवी कवरेज आ गई। इन्होंने कहा जी वो आए थे रेंजर्स, वो तो इनके पुलिस वाले थे और इनके अपने गार्ड्स थे। तो एक तो यही फुटेज जाएगी वहां दोनों इंक्वायरी कमेटीज के सामने, वो साबित हो जाएगा कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। अब दूसरा जो वो कहते हैं कि जी उनको अगवा किया गया, तो वो जो उन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ आईजी साहब ने, उनको आईजी साहब को बुलाए, उनको कहें जी चुप का रोजा टूटे, सारी दुनिया आपके दर्द में मुब्तला है और आप आराम से बैठे हैं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रेजिग्नेशंस आई, वो रेजिग्नेशंस आई भी और वो चली गई, उनको फोटो कॉपी करके 80 की 80 वही पेज, वही कॉमा, वही फुल स्टॉप कर दिए, लेकिन साइन कर दिए। वो फोटो कॉपी करने से चीज नाकिस फ्रैक्चुअस तो नहीं होती, लेकिन उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि वो बांटी गई है, उनको कहा गया रिजाइन कर, उसके बाद कहा गया कि अच्छा जी अब मकसद पूरा हो गया, आप वापस ले ले। मालिक साहब, नहीं, एक लास्ट वन, मैं फिर आ जाता हूं। जरदारी साहब का नहीं, आखिरी सुन लेना। जरदारी साहब का बहादुर बच्चा जो था ना रावणवार, तो ये मुश्ताक मेहर साहब भी उनके बड़े प्यारे बच्चे थे। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे बताएं, मेरा एक सवाल है वैसे आईजी को पोस्ट तो वफाक करता है ना, सॉरी में जो आईजी होता है तो इन्होंने जो हमने नॉमिनेट किया था कलीम मलिक साहब, नहीं लिए उन्होंने अपनी मर्जी से ये लिए है। मुश्ताक कलीम इमाम तो वापस आ गए ना, आप मोटरवे के आईजी। चलो इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूं। मैं फिर आता हूं। एक चीज आप जरूर इसमें रखें, आप ये देखें कि ये जो सारा किस्सा हुआ है ये आईजी का, और इसमें 1.5 दिन मुराद अली शाह और बिलावल भी चुप का रोजा लेकर, मैं जवाब इनसे ले लूंगा। मालिक साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बज़ाहिर तो वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन कह गए कि पीटीआई का इतना हिस्सा था कि हमने कानून के मुताबिक जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। पीटीआई का वकास खान जो भी है वो भी एस्टेब्लिश हो गया, फोटो आ गए। तो क्या ये सारा कहीं मसला, सारा नजला
پی ٹی آئی کی مقامی قیادت پہ تو نہیں گرے گا. گورنر کے بارے میں بھی باتیں ہیں کہ ان کو طلب کیا گیا ہے, وہ اسلام آباد خیر اپنے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہیں عمران اسماعیل یا کوئی اور پی ٹی آئی والے پہ تو نہیں نزلہ گر جائے گا؟ نہیں, یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں above their paycheck ہے یہ ایشو. وہ پرچہ تو کٹوا سکتے ہیں, وہ جا کے تھانے میں کھپ تو ڈال سکتے ہیں, وہ آئی جی کو گھر سے نہیں لا سکتے. اور اگر جس طرح واقعہ کہا گیا کہ اس طرح ہوا ہے تو یہ ان پہ نظر ڈل نہیں سکتا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے پراجا صاحب. جی جی, بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ایسا ہی ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں نام نہیں لیتے, ایک قدم پیچھے رکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو سے ایک پیج پہ نہیں, اگر ہمارے پیج پہ نہ آئے تو پھر یہ بھی جائیں گے. تو ان کا اشارہ بھی ادھر ہے. پھر اسی بندے کے پاس کس چیز کی آپ سولوشن لینے جاتے ہیں؟ کھڑے ہوں. پھر اگر یہ ووٹ کے عزتوں کا معاملہ ہے تو کھڑے ہوں. آپ کہیں گے جی ہمیں تو آرمی چیف کی انکوائری نہیں چاہیے, آرمی چیف نے تو پورا الیکشن ہی ہمارا چوری کر لیا, تو انکوائری ہماری کیا کروائے گا؟ آپ تو کہیں ڈی جی آئی نے تو جی ہماری حکومت الٹ دی, تو ان کے بندے کے ہم سیکٹر کمانڈر کو ہم ان کی انکوائری نہیں مانتے. پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک پوزیشن لیں. وہ تو خیر جب جی بی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جی بی کی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بلاول نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ آپ گارنٹی دیں کہ وہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے نا, مجھے ابھی تک ووٹ تو جنرلی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نعرے کا مقصد کیا ہے. یہ کیا ہے, کبھی عزت دو کبھی راستہ دو, یہ کیا نعرہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یا آپ ایک طرف ہیں یا آپ ایک طرف نہیں ہیں. یہ ایک جنرلی ایک مذاق سا بن گیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اب جتنا ہونا تھا ہو گیا. اب دونوں سائڈز کو پل بیک کر دینا چاہیے. اس میں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لسی میں آپ دہاڑی پھیر رہے ہیں, نکلنا اس سے کچھ نہیں ہے. چلے ادھر رکیے گا, میں بریک لے لیتا ہوں, میں آپ ہی سے شروع کروں گا. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, فوٹیج جب آئی پی ٹی آئی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اندلیب امباز صاحبہ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے اپنی انٹرپریٹیشن دی ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے کہ ریاکشن کیسے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں ایک ہی سچویشن کے, ایک ہی فوٹیج کے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 19 اکتوبر کے واقعات کی. آج بھی سارا دن اسی کی بات گشت سنائی دیتی رہی. محمد مالک صاحب, یہ جو فوٹیج آئی ہے اب ہر سائیڈ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دے رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا, وہ اپنی بات کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس فوٹیج سے کوئی ہیلپ ملے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ دباؤ ڈالا گیا, ایڈیشنل آئی جی کو وہاں رینجرز کے آفس لے کر جایا گیا, پھر آئی جی کا بلاول بھٹو نے کہا تھا گھیراؤ کیا گیا 2 گھنٹے کے لیے, 2 بجے سے 4 بجے تک. تو اس فوٹیج سے کوئی ہیلپ ملے گی کہ نہیں؟ صاحب بات یہ کوئی ایس ایچ او, تھانے دار, سب انسپیکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی آئی جی کی, صوبے کی اور اے آئی جی کی. یہ بڑے سینئر افسران ہوتے ہیں, 30 سال کی ان کی نوکری ہے, اور ان کی ٹریننگ یہی ہے کہ لیں, اور ان کی ٹریننگ یہی ہے کہ اپنی جو بھی ایشو ہے اس پہ سٹینڈ لیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کل کے رنگروٹوں کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے اگر جو کچھ ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں کھل کے بات کریں, بتائیں کہ جی یہ ہوا ہے, پرچہ کاٹنا ہے پرچہ کاٹیں. یہ کیا انکوائری لیکن جب کمیٹی وزارتی کمیٹی سندھ والی ان سے بات کرے گی تو بیان تو ریکارڈ ہوں گے نا. اگر کور کمانڈر تحقیقات کر رہے ہیں تو یقیناً میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آئی جی سے پوچھا جائے گا, ایڈیشنل آئی جی سے پوچھا جائے گا. اگر ایک صوبے کے آئی جی کی اتنی وقت اس کے وزن میں نہیں ہے, اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی مدعیت میں پرچہ درج نہ ہو سکے, تو پھر آئی جی صاحب کو ویسے ہی گھر چلے جانا چاہیے. کیا مذاق ہے؟ کوئی حوالدار بات کر رہا ہے, اس صوبے کا آئی جی کہہ رہا ہے مجھے جی مالک نے اٹھایا ہے, اور اس پہ پرچہ نہ کٹے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو انکوائری میں یہ پھر اسی لیے تو انکوائری یہ پولیٹیکل ہو جائیں گی. آپ پھر اس کا مطلب ہے وزراء کی جو سی بات ہے وہ پریسیڈنس لے جائے گی. should we settle down to the court inquiry then, جو آج قرارداد بھی آئی سینٹ میں کہ ایک جوائنٹ کورٹ انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے, کورٹ کے ذریعے کرائی جائے. میرا تو خیال ہے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ آئی جی صاحب جون سے ہیں اپنی ایف آئی آر کاٹیں, پورا بیان دیں, کریں, اور جوڈیشل انکوائری اس چیز کا فیصلہ کرے کہ آئی جی صاحب کی ایف آئی آر جھوٹی ہے یا سچی ہے. یہ جس طریقے سے دونوں سائڈ کھیل رہی ہیں, کوئی چاہتا ہی نہیں ہے حقائق سامنے ہے, ہر کوئی اس میں سے اپنا مدعا نچوڑ رہا ہے.
وہ پی ٹی آئی اپنا یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ کوئی نہیں چاہتا ادھر سے کچھ نکلے، یا کوئی چینی پہ بات کرے، کوئی آٹے پہ بات کرے، کوئی دالوں پہ بات کرے، کوئی کوکنگ آئل پہ بات کرے. ادھر رکیے گا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ادھر رکیے گا. اندلیب عباس صاحبہ، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اس فوٹیج کے بعد، انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن دی. وہ کہتی ہیں، وہ ٹویٹ میں پوچھتی ہیں کہ ایک خاتون کے کمرے کا دروازہ توڑ کر گھس آنا، انتقام کی آگ کیا واقعی اتنی اندھی ہوتی ہے؟ مریم نواز کی ماشاءاللہ بہت ریپیوٹیشن اپنے بیانات کے متعلق، اسپیشلی وہ جو ہے کہ میری لندن کیا، میری تو یہاں بھی پراپرٹی نہیں، اور اگلی ٹویٹ میں کہہ دیا کہ میرے 90 کروڑ روپے کے ایسٹس ہیں. کمرے میں تو سوئے ہوئے تھے نا، وہ میاں بیوی کمرے میں سوئے تھے نا. ابھی لگا دینا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو چلا رہے ہیں، چلا رہے نا، اس پہ پتہ لگ جائے گا آپ کو. وہ دیٹس ویری کلیئر کہ وہ آرام سے پولیس کے اس پہ آ رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کچھ ہوا وہاں، اور نہ ہی وہاں رینجرز تھے. 46 منٹ سے زیادہ ٹائم لگا اس پورے آپریشن پہ، ان کی گرفتاری کی آپریشن. اگر وہ 46 منٹس کی سی سی ٹی وی کوریج ہوگی انکوائری میں، سارے دیکھیں گے، تو وہ بھی آپ دیکھ لینا. بات کیا ہے، سمپل بات ہے کہ ان کو جب، کیونکہ آج نا سارا دن کہا جاتا رہا کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کا خیال نہیں رکھا گیا، مریم کو کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو چادر اور چار دیواری کا جب ماڈل ٹاؤن میں ایک بیچاری حاملہ عورت کو منہ پہ گولیاں مار کے مارا تھا، تو وہ اس سے ہولناک تو کوئی چیز نہیں تھی. اور چادر اور چار دیواری پہ جب انہوں نے تصویریں گرائی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور ان کی والدہ کی، لیکن اگر اس وقت غلط ہوا تو اب غلط ہونا چاہیے. تو میری بات ویسے مولانا علامہ طاہر القادری صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ ماڈل ٹاؤن اب آپ پہ ڈال رہے ہیں وہ، کہ ماڈل ٹاؤن پہ جو کچھ ہوا، عمران خان ان کے بھائی تھے، آپ لوگ کزن تھے، کزن اور بھائی نے بھی کچھ نہیں کیا. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ پہلے اس کو پروو ہونے دیں. اگر پروو ہوتا ہے پھر ہم بات کریں. ابھی تو بالکل ہی ان کی بات جھوٹ لگ رہی جو پہلی بھی تھی. نمبر 1، اصل میں سارا پراچا صاحب ایک ہی پرابلم ہے. آج 8 کیس بند ہو جائیں، آج وہ 34 شکیں نیب کی ہم لے لیں، فیٹف بھی ہمارا آرام سے ملائی کی طرح پاس ہو جاتا. کہہ دیا نا کہ روزانہ کی بنیاد پر عدالتیں سماعت کریں اور فیصلے کریں. اگر باجوہ صاحب فون کر کے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں بلاول صاحب، وہ جو پاپڑ والا ہے اور جو چینی والا ہے اس کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے، تو آج ساری انکوائریاں بھی بند ہو جانی تھی. آج آئی جی نے بھی کہنا تھا کہ جی مجھے تو وہ 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے گئے. گرفتاری اس سے کدھر منسلک ہو گئی؟ یہ سارا پریشر ہے، بلیک میل ہے، یہ پورا بلیک میل ہے، شروع سے بلیک میل ہے. انڈیا ٹی وی جو دکھا رہا ہے بھنگڑے ڈال کے کہ دیکھیں جی کراچی میں سول وار ہو گئی ہے، دیکھیں جی اداروں میں ان کے کلیش ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے. کوئی انڈیا میں جو بیانیہ دیا جا رہا ہے اور جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی جنگ کے لیے باہر آئیں، جیلوں کے لیے تیار ہو جائیں اور ہمارا مقابلہ ہے، آپ باہر نکلو، جانو جانے دو، اور خود وہاں بیٹھے انڈیا کا پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ. کنڈی صاحب، یہ کمیٹی بن گئی، 5 وزراء کی کمیٹی بن گئی، رپورٹ آئے گی، جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ادھر سے بھی اور آئے گی، آپ کی طرف سے بھی اور آئے گی. فوٹیج آ گئی. آج فوٹیج میں تو سندھ پولیس کے دو ڈالے ہیں، سندھ پولیس والے ان کو گرفتار کر رہے ہیں. پھر جو یہ تھا کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا، اغوا والی بات بھی نہیں ہے، دباؤ ڈالنا، اغوا، اور 2 مختلف چیزیں. دیکھیں بالکل آئی جی صاحب کو لے جائے گیا. یہ تو آپ اگر ایسے کہیں کہ جی یہ تو اب وہ تو نہ کھیلے نا، بالکل لے جائے گیا. ان پہ پریشر ڈالا گیا. ٹھیک ہے، وہاں پر پولیس تھی. میں نے فوٹیج بڑی کلوزلی نہیں واچ کی، شاید انہوں نے کی ہوگی کہ جی میں نے جو دیکھا ٹی وی پہ جو سرسری طور پہ پولیس کمرے کے اندر رش کیا، انہوں نے پھر نکلے جو میں دیکھے ایسے کوئی تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اب انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ وہ ادارے اس میں مبینہ طور پہ ہمیں انفارمیشن ہے کہ انوالو ہیں وہ ادارے، کیونکہ آرمی چیف کے انڈر ہیں، تو ہم نے اسی لیے، اور ڈی جی ایس آئی کے اس لیے ہم نے کہا کہ اپنے اداروں کا آپ خود انکوائری کریں اور ہمیں کریں. ہم نے کوئی آرمی چیف کو فون نہیں کیا. انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ میں پراپر انکوائری کروں گا اور اس کی رپورٹ دوں گا. ہم نے کیا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پاپڑ والا جو بھی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے جو اس دن سی پیک کے چیئرمین کو جو آپ نے جو امیونٹی دے رہے ہیں کہ وہ سی پیک کا چیئرمین، کل میں بھی ہو سکتا ہوں، فیک نیوز ہے جی میں بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ وہ نیب اور ایف آئی اے سے کوئی اس کا احتساب نہیں ہوگا. کیا اس سی پیک میں جو ملین اور بلینز روپیز انوالو ہیں، سعودی عربیہ والی فیک نیوز تھی، اس میں انوالو ہیں پیسے، آپ بولیں گے آپ کی وہ نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ فرشتے ہیں؟
کل آپ کی کابینہ میں کیا ہوا؟ آپ کے اپنے منسٹر جو ہے ممبر آف کیبنٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شہزاد اکبر کا کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ. ساری ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں. انہیں پوچھا نا کہ یار کدھر گئی گندم, کدھر گئے وہ چینی کی انکوائری, کدھر گئی آپ کی مہنگائی, کدھر گئی بے روزگاری. سب ان سے سوال ہو رہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو اٹھا لیں, کیا کیا باتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب آ رہی ہوتی ہے باتیں. ان کا جواب وہ پتہ ہے کتنی جمہوری پارٹی ہے وہ, جس طریقے سے آپ کے جو اس کے آپ کا بہادر بچہ دورانی کدھر آج مجھے بتایا نا, پنجاب پولیس کو ٹھیک کر گیا. سی سی پی او کو آپ دیکھیں ایک کے پیچھے دوسری. وہ تو ہمارے اوپر آپ نے 5 سال مسلط کیا نا, کے پی کے 360 قتل کیے. آج آپ کا کزن آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ نے تو اس ہوم سیکرٹری کو جا کے آپ نے سیکرٹری انٹیریئر بنا دیا, اس کو کیا کیا پوزیشنیں نہیں دی. ٹانگ دیں, جواب نہیں دے رہے. ٹانگ دیں ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو, ٹانگ دینا, ٹانگ سکتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کی حکومت ہے, ٹانگ دے ماڈل ٹاؤن کے. آپ کا اپنا کزن رو رہا ہے, مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں, انصاف چاہیے. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو کہتے ہیں فکر نہ کریں آپ, کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جو مہنگائی کر رہے ہیں نا, کوئی بھی نہیں بچے گا. اب تو روز کیسز ہوں گے. دیکھیں میں آپ کی باتوں میں نہیں بولا, اگر آپ نے ایسے بولنا ہے تو پھر میں بھی ایسے بولوں گا. مہنگائی اپنی جگہ پہ, لیکن اب تو ہم ایک ایشو پہ بات کر رہے ہیں جس ایشو نے ملک کو ہاسٹیج, وہ بھی ملک ہاسٹیج ہے. آپ خدا رہا یہ لوگوں کی, غریب لوگوں کی بات کریں. مہنگائی, بے روزگاری, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ادھر لوگ ڈی چوک پہ جو ہے دھرنے دے رہے ہیں, ادھر اسی کے باہر ٹیچر کھڑے ہیں, ادھر ایل ایچ ویز تھے, ادھر سرکاری ملازمین پیچھے کتنے ہزاروں کی تعداد میں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ 20 بندے بھی گو عمران گو کا نعرہ لگائے میں چلا جاؤں گا. کیا ان کو آوازیں نہیں آ رہی؟ ویسے تو غریب لوگ تو پورے ملک میں رو رہے ہیں, اتنی مہنگائی ہو گئی. بہرحال بہت شکریہ فیصل کریم خان کنڈی صاحب, آپ تشریف لے آئے. میڈم اندلیب عباس صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئی. محمد مالک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, انکوائریز بہت ہائی لیول کی ہیں. کور کمانڈر کراچی تحقیقات کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر. پھر سندھ حکومت نے اپنی کمیٹی تشکیل دے دیا ہے, وہ بھی 5 وزراء ہیں. سعید غنی کنوینر ہیں, نیک نام کے وہ آدمی ہیں. پھر قرارداد سینٹ میں آئی ہے, آج لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو فارورڈ ہو گئی. ادھر سے اگر یہ ہو جاتا ہے کہ جوائنٹ کورٹ انکوائری ہو جائے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی کسی نہ کسی رپورٹ میں ہمارے سامنے ضرور آئے گی. اور پاکستان میں یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کمیٹی بنتی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں اور پھر رپورٹ سامنے نہیں آتی. اگر آرمی چیف حکم دے رہے ہیں تو پھر وہ اس رپورٹ کو پبلک بھی کریں گے, منظر عام پر بھی لائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سچا کون جھوٹا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.